रहीम। मोहतरम डॉक्टर साहबान, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और होम्योपैथिक लवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शफीक अहमद सिद्दीकी। आज मौरखा 22 मई को सन 2020 रोज़ बुध मैं आपके सामने हाज़िर हूं। आज हमारा मौजू है केस टेकिंग। ये बहुत अहम मौजू है। केस टेकिंग हमारे बहुत से साथियों को नहीं आती, क्योंकि होम्योपैथिकली केस टेकिंग जब तक नहीं आएगी उस वक्त तक मेडिसिन की सिलेक्शन ठीक नहीं होगी। जब तक मेडिसिन की सिलेक्शन ठीक नहीं होगी, पोटेंसी की सिलेक्शन भी गलत होगी। जब मेडिसिन और पोटेंसी की सिलेक्शन गलत होगी तो अगला सारा ही काम जो है वो गलत ही होता रहेगा। इसलिए एक मुआलिज के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है केस टेकिंग। अगर होम्योपैथिकली एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक मुआलिज है, और वो केस टेकिंग जो है होम्योपैथिकली नहीं कर रहा, ये तो फिर अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा है। होम्योपैथिक डॉक्टर को होम्योपैथिकली केस टेकिंग जो है वो आनी चाहिए, ना कि वो पैथोलॉजिकल केस टेकिंग कर रहा है, एलोपैथिक तर्ज पर केस टेकिंग कर रहा है, एक अलामत लेकर उसे उसकी दवाई जो है उसे फीड कर रहा है। ये होम्योपैथिक सिस्टम नहीं है, ये एलोपैथिक सिस्टम है कि जिसमें या टिप सिस्टम है कि उस बीमारी को लिया और उस पर जो है ना एक मेडिसिन गिरा दी। ये है कि होम्योपैथिकली केस टेकिंग जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। होम्योपैथी में जो है मर्जियाती अलामात या पैथोलॉजिकल सिम्टम जो हैं वो केस टेकिंग करने में तो पहले रिसीव करेंगे हम, क्योंकि पेशेंट आके बताएगा ही जो है ना अपनी बीमारी के बारे में। ये अब हमारा काम है कि हम उससे उसकी जनरल पिक्चर हासिल करें, उसकी जनरल अलामात, उसकी जहनी अलामात वो लें। बाद लोग हमारे होम्योपैथ जो ये मेहनत करना नहीं चाहते वो ये कहा करते हैं कि जी मरीज़ जो है जब तक हम केस टेकिंग करेंगे मरीज़ तो मर जाएगा। ये एक फजूल सा जो है ना ये क्वेश्चन है, फजूल सा ये एक इशू है कि जी केस टेकिंग में मतलब टाइम कितना लगता है। ये 2, 4, 6 घंटे नहीं लगते। केस टेकिंग एक्यूट केस में चंद सेकंड से चंद मिनट तक, और आप जो क्रॉनिक पेशेंट में जो है चंद मिनट से लेकर 5-4 मिनट में आप मुकम्मल केस कर लेते हैं अपना। तो इस तरह, और फिर मेडिसिन की जो है सिलेक्शन भी उस वक्त तक हो चुकी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप और हम ऐसी मेहनत करें कि जिसमें हमारे होम्योपैथ जो हैं वो होम्योपैथिकली केस टेकिंग करने लगे, होम्योपैथिक फिलॉसफी के मुताबिक केस टेकिंग करें। जब हम केस टेकिंग होम्योपैथिक फिलॉसफी के मुताबिक करेंगे तो फिर होम्योपैथी मेडिसिन जो है सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम इसी जो है टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम हर अपने लेक्चर में जो है ऐसी ही बातें जो है हम जो है डिस्कस करेंगे। केस टेकिंग को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक है एक्यूट डिजीज़ में केस टेकिंग, एक है क्रॉनिक डिजीज़ में केस टेकिंग। जो एक्यूट केस टेकिंग है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, क्रॉनिक जो है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि क्रॉनिक केसेस के साथ हम मियाज़मेटिक डायग्नोसिस भी सीखेंगे। हम जब क्रॉनिक केसेस की मैं केस टेकिंग जो बताऊँगा तो उस वक्त हम साथ ही जो है मियाज़म को भी सीखेंगे। मियाज़म में वो बड़ा टिप्स हैं सीधे से। तो इसी तरह आज सिर्फ हम जो है वो एक्यूट डिजीज़ में केस टेकिंग जो है वो करना जो है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। एक्यूटनेस क्या है, पहले हमें ये मालूम हो, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। एक्यूट है शदीद, शॉर्टनेस, शिद्दत। वो शिद्दत ऐसी बीमारी जो तेज़ शदीद नौइयत की होती है, बहुत तेज़ी से आती है, और बहुत उसकी शिद्दत जो है बहुत ही तेज़ी के साथ जो है बढ़ती चली जाती है। और उसका एक वक्त आता है कि हम देखते हैं कि अटैक हुआ, बंदा मर गया। वो उसकी एक्यूट हालत थी। अगर बर वक्त हम उसकी एक्यूटनेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत हद तक हम उसमें कामयाब होते हैं। एक्यूट कंडीशन में हमने जब पेशेंट क्लिनिक पर आता है तो हम उसको चंद सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, 1-2 मिनट में ही हम जो है उसको केस टेकिंग कर लेते हैं कि इसे क्या है। देखो आते ही मैं केस टेकिंग की तरफ आता हूँ कि
ایکیوٹ حالت جو ہے اس حالت میں پیشنٹ کو بہت شدید تکلیف جو ہے ہوتی ہے، بہت تکلیف میں ہوتا ہے، اپنی وہ شدید حالت میں جو ہے وہ کلینک پر آتا ہے، تو اس وقت وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فوری جو ہے مجھے آرام بھی ملے۔ اگر ہم کیس ٹیکنگ ٹھیک کر لیں گے، مثلا اس کی وجہ مرض، اس کو وجہ مرض جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے کریں گے، اس میں کاغذ ہے جس چیز نے اس کو متاثر کیا ہے، اس متاثر کرنے والے عوامل جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ وہ بھی پیشنٹ آپ کا ہی بتائے گا، اس کے لواحقین بتائیں گے جی اس نے یہ کھایا ہے فوراً اس کے درد ہونا شروع ہو گیا ہے، یا یہ گر گیا ہے اس کو چوٹ لگی ہے، یا اس نے جو ہے نا یہ فلاں کام کیا ہے اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ہمیں جو ہے متاثرہ کرنے والے عوامل وہ ہمیں معلوم ہو گئے، ہمیں اس کے کاز جو ہے وہ معلوم ہو گیا۔ اب اس کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت کا درجہ کتنا ہے، شدید اس میں کتنا ہے، درد کتنا شدید ہے، درد کی وجہ سے بے ہوش ہو رہا ہے، درد کی وجہ سے وہ کیسا ہو رہا ہے، درد سے دبانے سے اسے سکون ہو رہا ہے، اس کی ساری کنڈیشن ایک دم سے ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں بخار کتنا شدید ہے، بخار کی جو ہے باقی علامات کیسی ہیں، اسی دوران ہی ہم جو ہے اس کی باقی علامات بھی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ وہ معائنہ کرنے نہیں دے رہا، وہ چھوا جانا پسند نہیں کر رہا، چھونے سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے پریس کرنے سے تکلیف ہو رہی ہے، کمی یا زیادتی کیسے ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی ہم اسے اس کے متاثرہ مکان کو چھونے لگیں گے تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ چیخ اٹھے گا، وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے گا، جیسے آرنیکا کے پیشنٹ ہے اور بھی دوسرے بھی میڈیسن میں ہیں۔ تو اسی طرح اس کے متاثرہ کرنے والے عوامل، پھر اس کی شدت کا درجہ کیا ہے، مریض کی اس وقت کیفیت کیسی ہے، کہ وہ کولیپس میں تو نہیں جا رہا، وہ جو ہے ایک حالت جو ہے نزا کے قریب تو نہیں ہے، اسے ہم نے کیسے سنبھالنا ہے، اسے کون سی میڈیسن دینی ہے کہ وہ اس کنڈیشن سے باہر آ جائے، یا وہ شدت جو تکلیف کی شدت ہے اس سے بے ہوش تو نہیں ہو رہا، یا ہو چکا ہے، اسے ہم نے فوراً کیسے لے کے آنا ہے۔ تو ایسی جو کنڈیشن ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کی کیفیت کیسی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم علامات بھی ساتھ ساتھ ہی اس کی موڈیلٹیز بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتی جائے گی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس کی دبانے سے اسے سکون ہوتا ہے، اسے چھونے سے جو ہے زیادتی ہوتی ہے، اسے ٹھنڈے پانی سے اسے تکلیف ہو رہی ہے درد میں، تو وہ ٹھنڈے اور گرم سے جو ہے نا وہ ہم بھی اسے پوچھیں گے، وہ فوراً بتائے گا کہ مجھے ٹھنڈا پانی جیسے منہ میں ڈالتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں وہ سمپٹم مل گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کی ذہنی علامات کہ وہ چہرے سے معلوم ہوگا کہ اتنا خوفزدہ ہے، بے چین ہے، اور اس کی بے چینی، اس کی خوف، اس کا جو ہے شدت جو ہے کراہنا اس کا، اور اس سے ہمیں جو ہے وہ ذہنی علامات جو ہیں یہ بھی مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کو دیکھیں گے پانی کتنا، ایسے پوچھ لیں گے پانی بھی پیا ہے اس نے اس کے دوران، اتنا شدید بخار ہے یا اتنا شدید درد، وہ کہہ رہا جی بس گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، لیکن ایک گھونٹ پی کے گلا کیوں خشک ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا جی پیاس نہیں لگ رہی، گلا خشک ہوتا ہے تو میں اپنے گلے کو تار کرنے کے لیے پیتا ہوں، تو یہ بھی سمٹم ہے جیسے پلسٹیلا کا اور بھی میڈیسن میں ہے۔ تو اگر وہ کہہ رہا ہے جی میں پانی پی پی کے جو ہے نا میرا پیٹ پڑنے والا ہو گیا ہے، بس یہ ایکیوٹ سٹیج میں بھی ہوتا ہے، صرف کرونک میں نہیں ہے، ایکیوٹ سٹیج میں بھی پیشنٹ یہ چیزیں بتاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی ایگزیپشنل سمٹم کیا ہے، استثنائی علامات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر پیشنٹ بہت ٹھنڈا ہوا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے پنکھا چلاؤ، وہ پنکھے کی طلب کرتا ہے، پنکھا چلانا چاہتا ہے، کھلی ہوا کو چاہتا ہے، لیکن ادھر سے وہ جسم اس کا ٹھنڈا ہو رہا ہے جیسے کاربوہائڈریٹ میں ہے۔ اسی طرح وہ پیشنٹ جو ہے وہ کولڈ ہے تو وہ اس کو تکلیف میں کسی بھی تکلیف میں ٹھنڈک پہنچانے سے سکون ہو رہا ہے، ایکچولی اسے ہیٹ سے سکون ہونا چاہیے، اسی طرح اسے ہیٹ بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے، اسے ٹھنڈک سے جو ہے وہ سکون کے بجائے ٹھنڈک سے ایگریویشن ہو رہی ہے۔ تو یہ علامات ایکیوٹ سٹیج کی جو ہیں، یہ ایکیوٹ پیشنٹ جیسے ہی آتا ہے ہم اس سے 2-4 جو ہے یہ سیکنڈ میں ہی اسے علامات لے کر ہم اس کو جو ہے فوراً دوائی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایکیوٹ میڈیسن کا ذخیرہ موجود ہے، ہمارے اتنی تیزی سے ایکیوٹ میڈیسن ایکشن کرتی ہیں جیسے انجیکشن لگائیں۔ کئی دفعہ ایسے دیکھا ہے اپنے کیسز میں کہ انجیکشن لگنے سے بھی شاید وہ دیر سے اثر کرتا ہوگا، ہم ادھر میڈیسن اس کے منہ میں گئی ہے، اس کا ڈراپ ایک ہم نے منہ میں ڈالا ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ
اپنا فوراً ہی اسے ریلیف ہونا شروع ہو گیا ہے. میرے پاس ایسے کیسز آتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ایک پیشنٹ آیا, اس کی وہ خاتون اتنی درد سے وہ چیخ رہی تھی, تو اسے ہم نے جیسے ہی کولوسن 10 mg کی ایک خوراک اسے پانی میں ڈال کے گھونٹ دیا, تو ودن جو ہے 1-2 منٹ میں ہی وہ اٹھ کے بیٹھ گئی, کہنے لگی میں اب ٹھیک ہوں. اسی طرح اور بے شمار کیسز ہیں. ایک چیز میں اور آپ کے سامنے اپنے تجربے کی بات بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بے ہوش ہو چکا ہے ایک پیشنٹ, تو اسٹوڈنٹ پوچھا کرتے ہیں کہ اسے ہوش میں کیسے لائیں گے. وہ جیسے دوسرے ڈاکٹر جو ہیں ایلوپیتھی والے, وہ امونیا جو ہے وہ سناتے ہیں یا اور کچھ کرتے ہیں. اس کا بہترین جو ہے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈائلیشن ہے, ڈائلیشن کے 2 ڈراپ اس کے ناک میں ٹپکا دیں, دونوں نسوں میں 1-1 ڈراپ, تو وہ سیکنڈوں میں جو ہے اٹھ کے بیٹھ جائے گا, ایک چھینک آئے گی اٹھ کے بیٹھ جائے گا. یا ایسا کریں اگر ڈائلیشن نہیں ہے تو اگر ایکیوٹ اسٹیج میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, ابھی کوئی سمٹم نہیں لیے, اگر اس کی کنڈیشن جسم ٹھنڈا نہیں ہے, جسم اس کا نارمل ہے یا گرم ہے, تو آپ ایکونائٹ کے 1-2 ڈراپ اس کے ناک میں, اس کے منہ میں جو ہے وہ ٹپکائیں. اگر بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے پھر کیمفر یا کاربوویٹ دیں. اس کے بعد اس کے پھر سمٹم لیں, اسے کاغذ معلوم کریں, اس کی سمٹم لے کر اس پر میڈیسن دے دیں. تو یہ میں یعنی فوری طور پر ہم اس پیشنٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں. آپ یہ ہمارے معاشرے میں ایسے ایکیوٹ جو ہے کیسز ہمارے معاشرے میں عام ہوتے ہیں. آپ ایکیوٹ کیسز سے گھبرائیے نہیں, اسے ڈیل کیجیے. ایکیوٹ میڈیسن کا ایک گروپ صرف ایکونائڈ ہی نہیں ہے. ایکونائڈ تو ایک میڈیسن ہے, ہمارے پاس ایکونائڈ, بیلاڈونا, آرنیکا, آرسینیکم البم اور ایک پورا ذخیرہ موجود ہے ایکیوٹ میڈیسن کا. ہم ایکیوٹ میڈیسن کے چند سمٹم ہیں, 1 سیکنڈ لگتا ہے پیشنٹ لینے میں, ساتھ ہی دوائی جو ہے وہ میڈیسن سین میں آتی ہے کہ اس کو یہ دیں. تو اس لیے جو ہے میں جو ہے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہم کیس ٹیکنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں گے تو ہمیں جو ہے کامیابی زیادہ ملے گی. ہومیوپیتھیکلی کیس ٹیکنگ جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں شفا یا کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں کہ ہم اتنا زیادہ کامیاب ہو سکیں. بیماری کو دبا دینا, بیماری کو اس کے علامات بگاڑنا, یہ میں نے بہت سے دیکھے ہیں کہ ہمارے ہومیوپیتھ لوگ بھی جو بغیر سمٹم کے میڈیسن دیتے ہیں, بغیر مجموعہ علامات کے کیس جو ہے کیس خراب کر لیتے ہیں. پھر وہی کیس جو ہے مزمن بن جاتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب ہم نے اتنا عرصہ ہومیوپیتھی دوائی کھائی ہے, اس کے بعد یہ ہوا, پہلے بیک ہسٹری لیتے ہیں تو بالکل سادہ سا کیس ہوتا ہے. جب اب جو ہے وہ کرونک پیشنٹ بن چکا ہے, وہ اس میں درمیان میں ایلوپیتھی یا کوئی اور دوائی نہیں لی ہوتی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیس خراب ہوتا ہے. وہ بڑا انتظار, ہم خود ہی اپنا کیس خود خراب کر لیتے ہیں. ایک سادہ کیس کو ہم پیچیدہ کیس بنا لیتے ہیں, پھر اتنا زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. میڈیسینل سائڈ افیکٹ مثال دیتا ہوں کہ اگر برائیونیا کا کیس ہم صرف پیاس کو دیکھا ہے تو پیاس بہت زیادہ ہے, باقی چیزوں پر نہیں دیکھا, ہم نے برائیونیا دے دی ہے ایک ڈوز, اس کی پیاس کم ہو گئی ہے, باقی سمٹم اس کے ڈیزیز سمٹم اسی طرح موجود ہیں. ہم نے پیاس غائب کر کے اس کے جو جنرل پکچر تھی وہ بگاڑ دی ہے. اب ہم جب کوئی بھی ہومیوپیتھ یا وہ خود بھی جو ہے وہ میڈیسن سلیکٹ کرے گا, وہ تھرسٹریس والے گروپ میں سلیکٹ کرے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اس کی تو بنتی تھی کوئی اور میڈیسن زیادہ پیاس والی, لیکن پیاس ہم نے غائب کر دی ہے. جب اس کی اثرات ختم ہوں گے دوبارہ اس کی پیاس بحال ہوگی, جنرل سمٹم آئیں گے, پھر اس کی جنرل پکچر کے مطابق جب دوائی ہوگی تو وہ ایکیوٹ نہیں ہوگی, وہ پھر کرونک ہوگی. ایک پوائنٹ اور آخری جو ہے وہ بھی بتاتا چلوں, ہمارے کرونک کیسز میں کے دوران بھی بعض دفعہ ایکیوٹ سٹیج آ جاتی ہے, ایکیوٹنیس آ جاتی ہے, کوئی شدت آ جاتی ہے. اس کو جو ڈیل کرنا ہے اس کے لیے کسی وقت ڈیٹیل سے بھی بتاؤں گا کہ ہم نے اسے کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر تو وہ کسی سپریس ہوئی کنڈیشن دوبارہ بحال ہوئی ہے تو اگر وہ شدت سے کوئی زیادہ خرابی پیدا نہیں ہوتی تو اسے زیادہ بہتر ہے اس کا انتظار کیا جائے. ورنہ ان پرانی جو اس کی میڈیسن چل رہی ہے اس کو وہی اسٹاپ کر کے آپ اس کی ایکیوٹنیس کے مطابق فریش میڈیسن سلیکٹ کر کے اور ہلکی پوٹینسی میں دیں. عام طور پہ جو ہے ایکیوٹ کنڈیشن میں 30-200 میں جو ہے رہنا چاہیے. بہت کم ایسے ضرورت پڑی ہے کہ جو بڑی پوٹینسی میں ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کیس ٹیکنگ کو سیکھیں. اگلا ہمارا لیکچر ہوگا اس میں
مزمن امراض میں کرونک ڈیزیز میں پیس ٹیکنگ وتھ میازمیٹک ڈائگنوزس یہ ہوگا. اجازت دیجیے. ڈاکٹر شفیق میں سبھی کی اللہ حافظ.